दो गज ज़मीन मिल ही गई मुझे गरीब को, दो गज ज़मीन मिल ही गई मुझे गरीब को, मरने के बाद में भी ज़मींदार हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑन न्यूज़ कामरान अली के साथ आपका दोस्त, आपका भाई कामरान अली हाज़िर है। और आज की वीडियो जो है अज़ीज़ दोस्तों, जो ट्रेंडिंग पे इस वक्त वीडियो चल रही हैं, उनमें कशमाला तारिक और उनके बेटे और उनके शोहर के हाथों एक्सीडेंट में नौजवानों का जो है इंतकाल करना, और उसके बाद एक सब इंस्पेक्टर पुलिस का जो शराब के नशे में धुत है, उसकी एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें वो अपने महल्लेदारों के साथ लड़ रहा है। तो अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कशमाला तारिक साहिबा के वाक़े पे। सुना है कि वो पाकिस्तान का 5वां अमीर तरीन शख्स है, सुना है कि वो बेस्ट वेस्टर्न होटल का मालिक है, सुना है कि वो गाड़ियों का काफ़िला लेकर चलता है, सुना है कि वो कशमाला तारिक का शोहर है, सुना है कि उसमें कशमाला तारिक का उस हादसे में बेटा भी गाड़ी में मौजूद था। और फिर मैंने ये भी सुना है कि वो गरीब जिनका इंतकाल हुआ वो ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स में मुलाजमत का टेस्ट देने आए थे। सुना है कि वो गरीब ख़ानदानों के बच्चे थे, सुना है कि उनके बहन भाई भी थे, और यकीनन उनके माँ बाप भी होंगे। मैं इस चीज़ पे जो एक नया एंगल और एक नया रुख जो है वो लेकर आऊँगा। अज़ीज़ दोस्तों, ये बात दुरुस्त है कि हादसे जो सड़कों पे होते हैं वो जानबूझकर नहीं किए जाते, इसमें मामूली सी कोताही होती है। हम भी ड्राइविंग करते हैं, मोटरसाइकिल भी चलाते रहे हैं, साइकिलें भी चलाते रहे हैं, गाड़ियाँ भी चलाते रहे हैं। एक किसी मामूली सी गलती से, चाहे वो मोटरसाइकिल सवार से हो जाए, चाहे वो गाड़ी वाले से हो जाए, किसी की भी एक गलती वो किसी की जान ले सकती है, जान का नुकसान कर सकती है, माल का नुकसान कर सकती है। माल का नुकसान जो है वो तो पूरा हो जाता है, लेकिन जान का नुकसान कभी पूरा नहीं होता। लेकिन इस वाक़े के अंदर अब बहस ये नहीं है कि गाड़ी बेटा चला रहा था, शोर चला रहा था, या ड्राइवर चला रहा था। यकीनन ड्राइवर ही चला रहा होगा। जो इतनी बड़ी गाड़ियों के काफ़िलों के साथ गुज़रते हैं वो ख़ुद गाड़ियाँ नहीं चलाते, उन्होंने ड्राइवर रखे होते हैं। जो रातों का सफ़र करते हैं तो रातों के सफ़र के अंदर उन्हें पता है कि हमारी आंख लग सकती है, वो प्रोफेशनल पेशावर ड्राइवर रखते हैं। लेकिन मामला ये है कि ये ड्राइवर, ये मुलाजिम अपने मालिक के नाम पर, अपने मालिक की आड़ पर इतने बदमस्त हाथी क्यों बन जाते हैं कि वो समझते हैं कि हम जो दुनिया का कानून तोड़ेंगे हमें हमारा मालिक बचा लेगा। ऐसा क्यों है? बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आप देखें, बड़े बड़े जज देखें, आप बड़े बड़े सहाफ़ी देखें, आप बड़े बड़े नाम देखें, मिनिस्टर्स देखें, MNA देखें, MPs देखें, चौधरी देखें, जो भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट देखें, कारोबारी देखें, जिनके बड़े नाम हैं, उनसे जब आप ख़ुद मिलें तो शायद वो इंतहाई हलीम तबीयत के मालिक हों, इंतहाई शरीफ लोग हों, लेकिन उनके घर के बाहर खड़ा हुआ चौकीदार एक सांड है, उनके घर का खानसामा एक दरिंदा बना हुआ है, उनके घर का ड्राइवर बदमाश है। बिल्कुल ये यहाँ पर यही कुछ हुआ। अज़ीज़ दोस्तों, अब इसके अंदर जो पहलू निकलता है, ये क्यों ऐसे करते हैं, इनको अपने मालिक पे इतना मान क्यों होता है कि हमारा मालिक हमें बचा लेगा। उस ड्राइवर ने ज़रा सा भी रात के वक्त ये क्यों नहीं सोचा कि मैं जिसकी गाड़ी चला रहा हूँ वो ख़ुद लेजिस्लेटर है, वो ख़ुद कानून बनाने वाली है, तो मैं कानून बनाने वाली का ड्राइवर होकर कानून शिकनी क्यों कर रहा हूँ। तो इसके अंदर यहाँ पर एक ये पहलू निकलता है कि हमारे बड़े जो हैं वो इनको इतना ज़्यादा करीब कर लेते हैं कि ये इतने मान में आ जाते हैं कि हम दुनिया का जो काम मर्ज़ी करें, हमें कोई रोकने वाला नहीं। अब इस वीडियो को आपको मैं लिंक शेयर करूंगा, जो वीडियो बनी है जो कशमाला तारिक साहब के बेटे के ऊपर है। अगर इसका नफ्सियाती पहलू देखा जाए तो एक यंग सा नौजवान लड़का है, और उससे जब एक सवाल करता है एक शख्स कि वो भाई किधर भाग रहे हो, तुम पीछे बंदा मार रहे हो, एक कहता है उसने आगे भी मार दिया है, लेकिन उसका पहला जो जुमला है वो भाई क्या हो गया है, गाड़ी मैं नहीं चला रहा।
میرا ڈرائیور چلا رہا ہے۔ تو اس جملے کے اوپر اگر غور کیا جائے تو اتنا وہ تیز ترار لڑکا نہیں ہوگا، اتنا وہ کرمنل نہیں ہوگا کہ اس نے پہلے لمحے میں ہی اس نے یہ کہا کہ اس کے دماغ میں کسی نے ڈال دیا کہ نہیں نہیں تم نے جو ہے اپنا نام نہیں لینا، تم نے کہنا ہے ڈرائیور نے گاڑی ماری ہے۔ تو اس لڑکے کے اوپر آل آف دی سڈن اچانک جب یہ کویسچن ہوتا ہے تو وہ پہلا جملہ یہی بولتا ہے کہ وہ گاڑی نہیں چلا رہا، اور اس سے میں تو کم سے کم مطمئن ہوں کہ وہ گاڑی نہیں چلا رہا، اور ہر شخص کو مطمئن ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ملک کا ایک عجیب المیہ ہے کہ اگر کسی غریب کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو وقتی طور پہ تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، جو مستقل غریب کو پیس رہے ہیں اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اب وہاں پہ کیس کر دیا گیا، آج جو ہے ان کے بیٹے کی ضمانت بھی ہو گئی، 16 فروری ڈیٹ پڑی ہے، بری ضمانتیں ہیں، بیل بیفور اریسٹ، کنفرم ضمانت کی ڈیٹ جو ہے 16 تاریخ ہے، اس پہ بحث ہوگی، اور اگر وہ وہاں پہ ضمانتیں کنفرم ہوں گی یا ان کے بیٹے کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ اب مقصد ان کے بیٹے کو جیل بھیجنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ہم لوگ اس پہلو کو دیکھیں کہ اس چیز کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تمام بڑے لوگ، حکمران، انڈسٹریلسٹ، یہ کاروباری، یہ بیوروکریٹس، یہ جج حضرات اپنے ورکروں کو، اپنے نوکروں کو فی الفور یہ کہہ دیں کہ اب آج کے بعد اگر کوئی اس قسم کی قانون شکنی ہوئی تو تمہاری گردن میں خود پکڑ کر قانون کے شکنجے میں ڈالوں گا، تو یہ کام ختم ہو جائیں گے، یہ کام نہیں ہوں گے۔ یہ غریب جو نوجوان جو ANF کا ٹیسٹ دینے آئے تھے ملازمت کے لیے، یہ کسی باپ کا سہارا بننے جا رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ کسی کے باپ نے سوچا ہوگا کہ اب تو میری زندگی آسان ہو جائے گی کیونکہ میرا بیٹا بھی اب ملازمت کرنے کے قابل ہو گیا ہے، لیکن جب اس کے گھر خبر گئی ہوگی کہ اب تو تمہاری بیٹے کا لاشا آ رہا ہے تو اس کے اوپر کیا قیامت ڈھئی ہوگی۔ اس میں ہمیں کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ اب اسی ویڈیو کے اندر کشمالہ طارق صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میری کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے اور بہت عرصے سے ہو رہی ہے، اور اس میں وہ ایک عورت ہونے کا بھی ایج لے رہی ہیں۔ تو محترمہ یہاں پہ میں آپ سے اختلاف کروں گا، آپ اگر تھوڑا سا ایک تجرباتی طور پہ میرا مشورہ مانیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک بیان دے دیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ ہی کی جماعت میں کریکٹر اسیسینیشن کس طرح ہوتی ہے۔ عائشہ گلالئی کا واقعہ ہے، وہ جب تک آپ کی حکومت میں تھیں اس وقت اس کی بہن کی برہنہ ٹانگیں حلال تھیں، اس وقت تک وہ ٹینس کھیلنے والی سپورٹس گرل جو سپورٹس یونیفارم میں تھی اور اس میں اس کی لاتیں برہنہ تھیں، وہ سب کچھ حلال تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ عمران خان صاحب کے خلاف گئیں تو وہ تصویریں آپ کے سوشل میڈیا نے چڑھا دی۔ مجھے آپ ایک تجربہ کر کے بتائیں، پھر آپ کو کریکٹر اسیسینیشن کا پتہ چل جائے گا۔ ہم کئی بار عمران خان صاحب کو فیس بک کے اندر ایک مثبت ذہن کے ساتھ کہ حکومت کو یہ مشورہ دیا جائے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں ہماری ماں بہن کیا ہو جاتی ہے۔ آج تک یہ حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے، اگر حکومت کی سرپرستی میں نہ ہو، جماعت کی اس میں سرپرستی شامل حال نہ ہو، تو ان لوگوں کو یہ پکڑیں اور کہیں کہ بھئی لوگوں کو تنقید کرنے دو، ان کی تنقید سے ہمیں رستے ملتے ہیں، ہمارے لیے نئی راہیں کھلتی ہیں، ہمیں سمجھ آتا ہے یہ نالائکی جو حکومت کی نالائکی ہے جس کی وجہ سے عوام پس رہی ہے، اگر یہ ان تنقید پہ غور کرے، ان نقادوں کی باتیں مانیں تو یہ نالائکیاں دور ہو جائیں اور عوام جو ہے ان کو شاید کوئی ایسے قوانین مل جائیں جن سے ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ اور اس کے اندر آپ یہ جو کہتی ہیں کہ میری کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے، تو جو حکومت پہ کریکٹر اسیسینیشن ہو وہ کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے نقاد پہ ہو تو وہ کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہوتی۔ اس میں جو کہتے ہیں کہ میرا کتا کتا تیرا کتا ٹامی، تو یہ ٹامی والا کام جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ خود ایک انسانی حقوق سے ریلیٹڈ ایک محکمے کی وزیر ہیں، اور آپ خود یہ دیکھیں کہ کس حد تک آپ نے انسانی حقوق کی پاسداری کے قوانین بنائے کہ کوئی شخص کسی کی دل آزاری نہ کرے، سوشل میڈیا کے اوپر، تقاریر کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اپنے لہجے میں تہذیب کا عنصر شامل کرے۔ کتنا آپ نے کام کیا کہ لوگ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کریں۔ اور عزیز دوستو، یہ جو ویڈیو
بنا رہا ہوں کشمالہ طارق صاحبہ کا بالکل سیم اسی قسم کا ایک واقعہ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سابق صوبائی اسمبلی بلوچستان کے ممبر جو ہیں مجید خان اچکزئی، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے، انہوں نے ایک گاڑی جو ہے ایک انسپیکٹر پر چڑھا دی تھی۔ وہ میں پیچھے پکچرز بھی چلا رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ گاڑی کچلتی ہوئی نکل جاتی ہے، روندتی ہوئی انسپیکٹر کو نکل جاتی ہے، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، 3 دن کے بعد ان کی گرفتاری ہوتی ہے، 6 ماہ کے بعد ان کا جو ہے ضمانت ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر کیس ختم ہو جاتا ہے، عدالت عدم ثبوت کی بنیاد پہ انہیں بری کر دیتی ہے۔ تو عزیز دوستو، اب اس میں شواہد کس نے عدالت کو دینے ہیں؟ سی سی ٹی فوٹیج تو ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر آپ نکال سکتے ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیسے وہ گاڑی آ رہی ہے اور روندتی ہوئی، کچلتی ہوئی، چونٹیوں کی طرح مسلتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس ملک میں قانون تو واقعہ ہی 2 ہیں، آج بھی پاکستان 2 ہیں، غریب کا پاکستان الگ ہے، امیر کا پاکستان الگ ہے۔ اس حکومت کے دور میں ساہیوال کا واقعہ ہو چکا، موٹر وے کا واقعہ ہو چکا، اسی روڈ کے اوپر جہاں یہ نوجوان 4 نوجوان جہاں بحق ہوئے ہیں کشمالہ طارق صاحبہ کی گاڑی کے اندر کی زد میں آ کے، یہیں پہ اسامہ ستی کو مارا گیا۔ اسی کے G9 تھانے کے اندر ایک ویڈیو ہم نے بنائی ہے کہ غریب تاجر G11 کا اس کو لے جا کر پولیس نے کس طریقے سے تذلیل اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ قانون تو آج بھی غریب کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، آج بلکہ زیادہ سختی ہے لا اینڈ آرڈر کے اداروں کے اندر۔ ایک پولیس کے اعلیٰ افسر، نامی گرامی افسر ناصر خان درانی صاحب آئے تھے، لیکن وہ بھی حکومت کے ساتھ نہیں چل سکے، وہ بہت زبردست ڈیلیور کر کے اسلام آباد میں گئے ہیں اور ہم ان کو جانتے ہیں، اور لیکن آپ کی حکومت میں پھر کوئی فرق نہیں ہے پچھلی حکومتوں سے۔ اس ملک کے اندر عزیز دوستو، چوروں اور لٹیروں کے سرغنہ چینج ہوتے ہیں، چور نہیں چینج ہوتے، قانون وہی رہتے ہیں، اور انہی قوانین کو قائم رکھنے کے لیے یہ چور جو ہیں ایک سے دوسری جماعت، دوسری سے تیسری جماعت بدلتے ہیں۔ انہی سے پوچھنے کشمالہ طارق صاحبہ سے کہ یہ بھی ان کی دوسری یا تیسری جماعت ہے، جس کے بعد یہ اب بھی حکومتی حلقوں میں ہے۔ تو اب یہاں پہ مجید خان اچکزئی کا جو واقعہ میں سنا رہا تھا، اس میں عدلیہ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہیں جو شواہد کو کمزور کر دیتے ہیں، جو غریب کو پھنسانا ہو تو شواہد بھی لے آتے ہیں، اور امیر کو بچانا ہو تو شواہد غائب بھی کر دیتے ہیں۔ تو عدالت میں تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ قاضی اگر اپنی آنکھوں سے قتل ہوتا ہوا دیکھے، لیکن جو فیصلہ وہ سنائے گا وہ شواہد کی بنیاد پہ سنائے گا، وہ اپنی ذات کو کسی جگہ پہ نہیں لے کر آئے گا۔ عدلیہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہمارے لا اینڈ آرڈر کے اداروں کو کون درست کرے گا؟ عزیز دوستو، میں بول تو رہا ہوں، مجھے اس بولنے کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا ہے۔ اب اس کے اندر سچ کہنے کا اگر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھنا، تو تنہا چلیں گے اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور منزل تک پہنچیں گے۔ یہ ملک حقیقی تبدیلی لے کر آئے گا، جس کو تبدیلی کہتے ہیں۔ غریب اور امیر کا ایک ملک ہوگا، بھیڑ اور بھیڑیا جس ملک میں ایک گھاٹ میں پانی پئیں گے۔ یہاں پر درندگی نہیں ہوگی، انسانیت ہوگی، یہاں پہ غربت نہیں ہوگی، یہاں پہ تمام لوگ خوشحال ہوں گے، اور اس کے اندر ہم نے مل کر اس ملک کو باوقار پاکستان، باعزت پاکستان بنانا ہے۔ اس میں چاہے ہم اپنی گردنیں پیش کریں، لیکن انشاءاللہ ہم ہوں نہ ہوں، لیکن یہ وطن ایک دن باعزت باوقار وطن ضرور بنے گا۔ ہم پہ FIRیں پہلے بھی دی گئیں سچ بولنے کے اوپر، آئندہ بھی ہم لینے کو تیار ہیں۔ ہم نے ثبوت دیے کرپشن کے، ہم پر ان ثبوت بنانے کے پرچے دیے گئے کہ آپ نے یہ ثبوت کیوں اپنے پاس رکھے ہیں۔ وہ بیوروکریٹس آج بھی باعزت اور باوقار نوکریاں کر رہے ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے گئے، لیکن ہم آواز اپنی نہیں دبائیں گے، پہلے سے بڑھ کر اور مضبوط آواز بڑھائیں گے۔ مخالفت سے سنورتی ہے شخصیت میری، مخالفت سے سنورتی ہے شخصیت میری، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عزیز دوستو، ہم یہ ویڈیوز لائیں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اتنا ہمارا ساتھ دیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، کومنٹس دیں،
کم سے کم اتنا تو ساتھ دیں کہ آواز کے ساتھ آواز ملائیں، ہمارے کمنٹ کا خانہ خالی نہ رہنے دیں۔ تو عزیز دوستو، دوسری خبر اب میں آخر میں شیئر کروں گا کہ اس میں ایک سب انسپیکٹر صاحب ہیں جو نشے کی حالت میں دھت ہیں، اور یہ پولیس جو شرابی پولیس جو ہے لوگوں پہ شراب کے پرچے دیتی ہے، اس کی حالت آپ دیکھیے۔ ویڈیو کے آخر میں اپنی اس ویڈیو کے آخر میں اس کی ویڈیو بھی چلاتا ہوں، اور اس میں آپ خود امیجن کیجئے کہ کیا یہ قانون کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، یہ قانون کی حفاظت کریں گے جو خود چرس اور نشے کرتے ہیں، جو رشوت خور ہیں، جو ملزم کی جیب سے بھی پیسہ نکالتے ہیں اور مجرم سے بھی پیسہ لیتے ہیں اور پھر مدعی سے بھی پیسہ لیتے ہیں، یہ لوگ لے کر آئیں گے؟ یہ بے ضمیر اور اپنی ایمان فروش لوگ اور اپنی عصمت فروخت کرنے والی خواتین ان سے بہتر ہیں، جو اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں، اپنی ضمیر کا سودا کرتے ہیں، جو کسی کو پھنسانے کے لیے پیسے لیتے ہیں، جو کسی کو بچانے کے لیے پیسے لیتے ہیں۔ عصمت فروشی کا تو کوئی تو جواز اس کا بھی نہیں بنتا، لیکن وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا، میرے بچے بھوکے مر رہے تھے، میری زندگی برباد ہو رہی تھی، لیکن میں نے کسی کی زندگی تو برباد نہیں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ ان کی ویڈیو دیکھیے اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے کمنٹس ضرور دیجیے اور اپنی رائے دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ममता दारी पुलिस वने जो आया ना ओए शेबू वो पुलिस आर ना मैं स्यालारो ना करे करे कोई पुछला स्यालारो पुलिस करे करे भज क्या रोशन सजा दे क्या रोशन के तरीके चाहते सरबी इज्जत करार तुझे पानी था मेरी ओ ना मत खींचे क्या मेरा अंदर बड़े आ रही किराए पे सरबी बते तू मेरे चेक करे लिहाज तो क्या बेगरता है मेरे चेक करे लिहाज बते तू घर से मुझे अधिकारी करो बाटी खाता लो बाटी पुलिस ने खाता लो अभी कह रहा था तो क्यों कर कैसे जो क्या थोड़ा मुकर पिया रे कुत्ता मार तो कने मार तो